अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा नाम तो घर वालों ने बड़े प्यार से नसीमा बानो रखा था, मगर कहते सब मुन्नी मुन्नी थे। हमारी अम्मा बड़ी फिक्रमंद थी हमारे लिए कि क्या बनेगा हमारा। हमने जब होश संभाला तो खुद को छठे का काम करने वाला छोटा पाया। मुन्ने से तो थे, कभी चची जान से पैसे लेकर खलील चचा की दुकान से पान लाने भागे जा रहे हैं, तो कभी अब्बा के चिलम दिए बावर्ची खाने की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। जब ज़रा से और बड़े हुए, यानी जब इस काबिल हो गए कि कुत्ता हमें जंजीर समेत कहीं भगा कर न ले जा सका, तो खान साहिब की बेगम जो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, उनका कुत्ता टहलाने का काम भी हम करने लगे, क्योंकि खान आंटी का ख्याल था अगर खान साहब खुद कुत्ते को टहलाने ले जाते तो लोगों को पता ही ना चलता कि कौन किससे टहला रहा है। और अगर कभी टाइगर यानी उनका कुत्ता मोश में आकर खान साहब की गर्दन दबोच ले तो वो बेचारे दूसरी सांस लिए बगैर सीधे अल्लाह मियाँ के यहाँ निकल जाएंगे। और फिर हम बिल्कुल बड़े हो गए, बल्कि शायद कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए। इसका एहसास सबको यूँ हुआ कि जब हमारे बहनोई ढोल बताशे बजाते आए और नन्ही को उठाकर, हमारा मतलब है ब्याह कर ले गए। नन्ही को अगर कद काट और उनकी शक्ल पे छाई हुई पैदाइशी बुजुर्गी के हवाले से देखा जाए तो वो हमारी बड़ी बहन लगती हैं, वरना दरअसल वो हमारी छोटी बहन है। या अगर इसकी मज़ीद वजाहत चाहें तो यूँ समझ लें कि उनके मुकाबले में हम इंतहाई उम्र चोर हैं, जिसका एतराफ़ हमने बार बार किया है। हाँ, तो नन्ही बेगम के जाते ही हमारी अम्मा के सर पर से परेशानी का भूत सवार हो गया, बल्कि भंगड़े डालने लगा। अम्मा बैठे बैठे होल सी जाती, हाय मुन्नी तेरा क्या बनेगा, शक्ल सूरत तो खैर अल्लाह की बनाई हुई है, गौर से देखो तो इंसान का बच्चा ही दिखाई दे रही है। अल्लाह जाने किस मूड में बनाया था कि कोई भी तो ढंग का रिश्ता नहीं जुड़ता। काम दाम में भी तो अल्लाह माशाल्लाह है, रोटियां तक तो डालनी नहीं आती। अभी परसों ही की बात है, 1 फुट दूर से उंगली पर पेड़ा डालकर तवे की तरफ घुमा घुमा के उछाला जा रहा था। अभी परसों ही की बात है, 1.5 फुट दूर से पेड़ा उंगली पे घुमा घुमा के तवे पे मारा जा रहा था। हमने जो अम्मा की सारी तकरीर खामोशी से सुन रहे थे, इस आखिरी बात पे दबा दबा सा एहतजाज किया। अम्मा, हम तो थ्रो बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अम्मा चिमटा उठाकर दौड़ी आई, आओ हम भी ज़रा तुम्हारा निशाना लगाएं। जब सारी दुनिया की खाक छानने के बाद कहीं रिश्ता ना जुड़ता था तो भानमती हमारे यहाँ ज़रूर आन टपकती थी, और कोई न कोई ईंट या रोड़ा उनके हाथ में ज़रूर होता था जिससे हमारी किस्मत फोड़ने के लिए तैयार रहती थी। और अम्मा को तो हमें इतने कीड़े नजर आते थे कि अगर नेवले की शक्ल का भी बर है तो उन्हें उस पर प्यार आ जाता और वो आंखें बंद करके उसका मुंह चूमने को तैयार रहती, इस उम्मीद पर कि शायद हम उसे पसंद आ जाएं और वो जी कड़ा करके कम से कम एक दफ़ा ही हमें कबूल कर ले। हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम कोई 12-13 साल के होंगे तो हमें बच्चा समझ के बड़ी लड़कियों ने मर्दान खाने में दूल्हे का जूता छुपाने भेज दिया था। वहाँ हमें एक अंकल दिखाई दिए जिनकी कमर ज़मीन को छूने को तैयारी कर रही थी और जो अकड़ों बैठे अपने बालों पे खजाब लगा रहे थे। हमने कमाल मासूमियत से पलकें झपकाते हुए कहा, अंकल ये जूता छुपा दीजिए। तो वो हड़बड़ा के उठ खड़े हुए और सर से पांव तक हमें घूरा, फिर डपट कर कहा, रख दीजिए अभी छुपाते हैं। और फिर दूसरी सुबह उन अंकल का रिश्ता हमारे लिए आ गया। उस वक्त तो हमें ये भी अक्ल नहीं थी कि ऐसे मौक़ों पे क्या किया जाता है। पछाड़ें खाएं, खुशी से बगलें बजाएं या उन अंकल की गर्दन में झूल जाएं। नए नए कपड़े और झिलमिलाते जेवर का शौक हमें ललचा भी रहा था, मगर शुक्र है कि अम्मा की तांग झांक बर वक्त काम आ गई, क्योंकि उन्होंने भी अंकल को खजाब लगाता देख लिया था। बल्कि उनकी जहां दीदा नज़रों ने फ़ौरन ताड़ लिया कि अंकल के आगे के 2 दांत भी मसनूई हैं, और यूँ हम बच गए। सुना है वो अंकल अब जन्नत बी से शादी करके बहुत खुश हैं। फिर यूँ हुआ कि रंगीले मियाँ का रिश्ता हमारे लिए आ गया। पान की पीक अक्सर उनकी बाछों में उतरी रहती थी, दांत बिल्कुल शरीफे के बीज के से थे, नाक ऐसी के शार बेचारा परेशान, हर चंद कहें कि है नहीं है, बस इसी परेशानी में चलते चलते थोड़ा सा हचकोला खाते और थोड़ी देर को हवा में मुअल्लक हो जाते, और निक सिक से इतने दुरुस्त थे
کہ اکثر لوگ یہی سمجھتے کہ اصل رنگیلے یہی ہیں، فلموں میں تو ان کی شکل کا کوئی بہروپیہ ان کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ ہم نے جو سنا تو چچا جان کی گردن میں جھول گئے اور بھاں بھاں رونے لگے۔ چچا جان، ہم نہیں کریں گے شادی وادی، اگر وہ رنگیلا آیا بھی تو ہم دیوار پہ بیٹھ کے اس کے سر پہ پتھر ماریں گے اور اس کا سر پھوڑ دیں گے۔ ہائے چچا جان، یہ کہہ کر ہم نے پھر سے بھاں بھاں رونا شروع کر دیا۔ چچا جان ڈر گئے کہ کہیں اگر سچ مچ ہی ہم نے اس رنگیلے کا سر پھوڑ دیا تو خام خواہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کہیں کوئی کیس ویس نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے بابو حمید میاں، جو اس وقت بمشکل 12-13 سال کے ہوں گے، ہم سے چھوٹے بھائی، اپنے چہرے پہ 24 سالہ متانت اور 42 سالہ تجربہ کاری سے جائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور امی اور اماں یعنی ہماری دادی کو ایک کونے میں لے جا کے خسر پھسر کرنے لگے۔ ہمیں تشویش ہوئی، فوراً کان لگا دیے۔ پتہ چلا کہ روزانہ مسجد میں ایک آدمی انہیں ملتا ہے، انتہائی گنجا، انتہائی چکنا، بلکہ چکنا گھڑا، جس کی شکل ہمارے ایک ماموں سے ملتی ہے اور جو بالکل کسی سریے کی مانند لمبا اور سیدھا ہے۔ روزانہ ہماری گلی سے گزرتا ہے اور جسے اکثر طارق چچا کا خونخوار مرغا کوئی مزیدار کیڑا سمجھ کر جھپٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ وہ ہم سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بابو، ایک خوفناک آواز ہمارے حلق سے برآمد ہوئی اور ہم دانت کچکچا کے اس کی طرف لپکے۔ یعنی اب ناقدری کا یہ عالم کہ ماموں کی شکل کے لوگ بھی ہمیں مانگنے لگے۔ بیٹھے بٹھائے ہمارے لیے ایسے ایسے خطرناک رشتے آئے کہ باخدا ہمیں تو اپنے انسان کا بچہ ہونے پہ بھی شبہ ہونے لگا۔ یہاں تک کہ تنگ آ کر ہم نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ جتنا بھی خود کو بنا لو، جتنا بھی چھپا لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر کچھ عرصے کے لیے واقعی خاموشی چھا گئی۔ لگتا تھا کہ ہر لڑکے کا بر دکھاوا کامیاب جا رہا تھا، ورنہ کہیں انکار ہونے کی صورت میں اس یقین کے ساتھ لڑکے کی اماں آن دھمکتی ہماری طرف کہ ان بیچارے کے پاس تو ریجیکٹڈ مال ہے، یہاں تو مطالبہ کرتے ہی سب اوندھے منہ ان کے قدموں میں گر پڑیں گے اور ساری زندگی ان کے سامنے ہی رینگتے رہیں گے کہ اچانک دادا حضور آ گئے۔ یہ دراصل ہمارے ابا کے دور کے بھائی کی بیوی کی نند کے بیٹے کے سالے تھے۔ لگتا تھا اپنا وزن اس زمین پہ سنبھالنے کے لیے جیبوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال کے چلتے ہیں۔ ہم نے اکثر پھونک ماری تو چلتے چلتے لہرا گئے۔ وہ ابا کی بڑی خدمت کرتے، انہیں دوائی کھلاتے، کھانا کھلاتے، اخبار پڑھ کر سناتے۔ ان کے آتے ہی ہم سب کو بڑا آرام ہو گیا تھا۔ بس بیچارے توے پہ روٹیاں نہیں ڈالنا جانتے تھے، ورنہ ممکن تھا کہ ابا کو اماں کی بالکل ہی ضرورت نہ رہتی اور دوسرے دن ہی اماں کو ٹھینگا دکھا دیتے۔ ان کی اس بے لوث انسیت کو دیکھتے ہوئے ہم سب نے ان کا نام دادا حضور رکھ دیا تھا، کیونکہ ہمارے ابا کو دادا حضور کہتے ان کی زبان نہ سوکھتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ ابا کو شام میں ٹہلانے بھی لے جانے لگے۔ ہمارے ابا اپنے زمانے کے بہت پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور ایک بہت اچھے سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ قبل ٹی بی کا شکار ہوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہر بیماری ہی ان پہ حملہ آور ہونے لگی۔ بہت باذوق قسم کے ادبی انسان بھی تھے۔ ان دنوں ابا کو شاعری مجموعہ مصنوعی زہر عشق پھر سے یاد آ گئی اور وہ اکثر دادا حضور کو پی آئی اے کمپلیکس کے سبزہ زار پر ٹہلتے ہوئے زور زور سے شعر سنانے کو کہنے لگے، تو گویا پہلے وہ ابا کی جاں، پھر جانے جاں، پھر جانے جانا ہو گئے۔ لگتا تھا اماں بیچاری تو یوں ہی خام خواہ کی خانہ پوری کے لیے ہیں۔ ابا کی زندگی کا اصل خلا تو دادا حضور نے آ کے پر کر دیا۔ اس زمانے میں اماں کا جلاپا اپنے عروج پہ تھا۔ وہ دادا حضور کو بالکل سوگنوں والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے ہم سب نے انہیں ان کے اور دادا حضور کے درمیان قدرتی فرق کا احساس دلایا کہ کہاں اماں اور کہاں یہ بیچارے دادا حضور، ورنہ وہ ابا کی آنکھوں سے ان کے لیے امڑتا پیار دیکھ کر تقریباً خاک ہو چلی تھیں۔ اور پھر ایک دن یہ بم پھٹا کہ دادا حضور منی سے یعنی ہم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اچھل کر چھت سے جا لگے اور پھر وہیں سے لٹکے لٹکے ٹانگیں چلانے لگے کہ خبردار خبردار جو کوئی ہمارے قریب آیا، بلاؤ اس دادا حضور کو، ابھی بتاتے ہیں کہ کیسے رشتہ مانگا جاتا ہے۔ ارے اس منحوس نے اگر رشتہ مانگا ہی تھا تو ابا کا مانگا ہوتا نا، کیسا دھوکے میں شب خون مارا ہے خبیث نے۔ ارے اصل معشوق تو وہ ہیں یا کہ ہم تو ان کے سامنے بالکل اصلی والی شکل میں پھرا کرتے تھے جس پہ اماں کے بقول نحوست ٹپکتی تھی۔ بھائی جان کا گھسا ہوا کرتا پاجامہ پہن کر
زمین پہ پاؤں پسار کر گنواروں کی طرح ٹی وی دیکھتے تھے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے شرما کر چلمن کے پیچھے سے انہیں دیکھا ہو، یا ان کے تکیے کے نیچے پھول رکھا ہو، یا کبھی چلو بن ٹھان کے ہی ان کے سامنے گئے ہوں، یا ہمارے ہاتھ پاؤں ایسے ہوں کہ وہ انہیں دیکھ کر عاشق ہو جائیں، جبکہ وہ اتنے بدصورت ہیں کہ خود ہم انہیں چھپاتے پھرتے ہیں۔ اور دادا حضور، وہ تو بچھوؤں کے خاندان سے لگتے ہیں۔ گول گول اینک کے پیچھے ان کی آنکھیں ہیں یا بنٹے فٹ ہیں۔ خواہ مخواہ ہی ابا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، بہنگے کہیں کے۔ اور پھر ہم چھت سے اسی وقت واپس آئے جب ہمیں یہ یقین دلایا گیا کہ دادا حضور تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہماری خاتون یعنی نوکرانی کا رشتہ بھی دیا جائے۔ تم تو پھر تم ہو، یہ بات اور کہ خاتون بہت سلیقے والی حسین ہے، ہمارے مقابلے میں بہت بہتر۔ بہرحال اس دن کے بعد سے ہمیں چچی جان کے اس محاورے پہ پوری طرح یقین آ گیا کہ دل لگے دیوار سے تو پری کیا چیز۔ اگرچہ چچی جان کا یہ محاورہ ان کی اپنی ایجاد تھا، مگر خود کو دیوار سمجھتے وقت ہمارا دل بہت دکھا تھا، مگر دادا حضور کے معیار کو دیکھ کر یقین کرنا ہی پڑا۔ ہماری اماں کو تو پورا یقین تھا کہ کسی عورت کی نظر میں ہم جیسا بنٹا اول تو جچے گا ہی نہیں، اور اگر قسمت کی بھول سے ہمیں کوئی دیکھنے آ بھی گیا تو ہم پورے نمبروں سے فیل ہو جائیں گے۔ اور اماں کو دوسری طرف سے بھی کوئی امید نہیں تھی کہ کسی کا دل ہم پر بری طرح آ جائے گا اور وہ اپنی سدھ بدھ بھول کر اٹوانی کھٹوانی لے کر پڑ جائے گا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو اماں اسے نفسیاتی مریض کہہ کے خود ہی فارغ کر دیتی، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ کوئی بھی شخص بقائم ہوش و حواس ہمارے عشق میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اور دادا حضور والے واقعے کے بعد تو وہ اور بھی کھٹک گئیں، اور اب تو مایوسی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی رنڈوے کو بھی سینے سے لگانے کو تیار تھیں۔ جب ہم اماں ہی کے معیار حسن پہ پورا نہیں اترتے تھے تو اوروں کی کیا بات کیجیے۔ اکثر ہماری اماں یعنی دادی جان آہ بھر کے کہتی، اے دلہن، یہ اس کی ناک پہ پہیا سا کیسا پھر گیا ہے؟ ہائے بس ذرا سی ناک ہی ستواں ہوتی، ذرا سا قد اونچا ہوتا۔ اور وہ کلس جاتی، ہائے گندمی رنگ، وہ بھی اتنا پکا۔ پھر وہ مزید ہاتھ ملتی، ہائے بس ایک ذرا تھوڑی اور آنچ آنے کی کسر رہ گئی تھی کہ اللہ نے اتار دیا۔ ارے بس رہنے دیا ہوتا، ایسا دینے کا کیا فائدہ۔ ایک دفعہ خورشید خالہ نے غور سے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، شجو، اسے ایک سنو کی شیشی لا کر دو، کہو کہ روز رات کو لگا کر سو جایا کرے۔ دوسرے دن جب ہمیں پہلے ہی دفعہ وہ شیشی لگانی پڑی تو ہمارا دل چاہا ننھی کے سر پہ یہ پھوڑ دیں، کیسی بدبو تھی اس کی۔ ہر لڑکی کی شادی میں دو عوامل بری طرح کار فرما ہوتے ہیں، یا تو وہ انتہائی حسین و جمیل ہو، سرف قد، گلابی رنگ، کٹورا سی موٹی موٹی آنکھیں، مسکراتے یاقوتی ہونٹ، نازک سی گھٹاؤں جیسے لمبے لمبے بال، چال ہرنی سی مستانی، چلے اور مغرور اتنی ہو کہ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دے۔ اگر شکل میں مار کھاتی ہو ہماری طرح تو کم از کم سیرت میں یکتا ہو، کھانا ایسا پکائے کہ لوگ اپنی انگلیاں کھا جائیں، پتیلیوں میں گھس کے بیٹھ جائیں اور واپس باہر آنے سے انکار کر دیں، اور یوں وہ شوہر کے معدے کے راستے اس کے دل میں اتر جائیں۔ اس خیال سے ہم اکثر اپکائیاں لیتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم ہر کام میں کورے رہ گئے، لیکن سچ تو یہ ہے ہم ہر لحاظ سے کورے ہی رہ گئے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ہم نے پورا کھانا پکایا تو گھر والوں نے دوپہر کو فاقہ کاٹا اور بھائی جان نے چھوئے بغیر فیصلہ دے دیا کہ یہ کھانا تو کتے بلیوں کو کھلایا جا سکتا ہے، ہم انسانوں کے لیے ہرگز نہیں۔ ہمیں اور زیادہ کوفت اس وقت ہوئی جب ہم نے اپنی پیاری بلی گوشی کے سامنے وہ کھانا رکھا تو ہمیں اس کی تیریوں پہ بھی بال صاف نظر آئے، اور تو اور منحوس گلی کا کتا بھی اس کھانے کو سونگھے بغیر دم دبا کے چلتا بنا۔ ایک دفعہ ہم نے ہنٹر بیف بنا لیا، بے خیالی میں بھابھی نے اس پتیلی کا ڈھکن کھولا، اندر جھانکا تو چیخ مار کر وہیں پٹک دیا کہ یہ کون سا جانور اس پتیلی میں گھس کے بیٹھ گیا ہے۔ ایک دن ہم نے غلطی سے کوفتے کیا بنا لیے، کسی نے منہ نہ لگایا، البتہ ہمارے چھوٹے بھائی نے 2 دن تک اس سے نشانے بازی کی خوب پریکٹس کی۔ ایک دفعہ ہم نے چاول پکائے تو بھائی جان نے نہ صرف اس سے پتنگیں جوڑنے کا کام لیا بلکہ اس سے اپنے جوتے بھی جوڑ لیے۔ اور ایک دن ہم نے روٹیاں بنائیں تو 3 دن تک بچے اس سے فرسبی کھیلتے رہے۔ ابھی یعنی کہ ہماری خالہ کو لاہور نانی جان کے پاس جانا تھا، وہ پریشانی کے عالم میں امی کے پاس آئیں کہ ان کی بیٹیوں اور ان کے بیٹے کے پاس کون رہے گا۔
یوں ہمیں ان کی دونوں بیٹیوں رضیہ اور شاہدہ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، اور گھر میں سب سے بڑے مرد ندیم تھے جو ہم تینوں کی نگرانی کرنے کے لیے تھے، جنہیں اب بھی کسی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے مرد محافظ سمجھ کے ہمارے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اور جب پہلے ہی دن میں نے منہ پہ کاغذ کا ایک بھوت کا منہ بنا کے لٹکایا تو وہ بیچارہ دوڑتا ہوا چیخیں مارتا پورے گھر میں ناچتا پھرا۔ بڑی مشکل سے اس کا سانس واپس اس کے اندران سمایا تھا۔ ابھی نے 2 ہفتوں کا گوشت پکا کے فریزر میں رکھ دیا تھا، جو کہ ہم نے 1 ہفتے میں ہی چٹ کر لیا۔ پھر رضیہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم تینوں لڑکیاں باری باری کھانا پکائیں گی۔ پہلے دن رضیہ نے کھانا پکایا، ہم نے صرف چٹنیاں بنائی، مسالے پیسے، برتن دھوئے، کھانا لگایا۔ دوسرے دن شاہدہ نے کھانا پکایا، بڑا مزہ آیا۔ ہم اپنے کام میں طاق تھے تو وہ اپنے کام میں یکتا۔ تیسرے دن ہم نے باورچی خانے میں قدم رکھا۔ جب گھسے تو ہر چیز صاف ستھری چمکدار اپنی اپنی جگہ پہ پڑی پلکیں چھپکا رہی تھی، مگر جب کھانا پکانے کے بعد ہم نے انہیں آواز دی تو دروازے سے چولہے تک پہنچنے کے لیے انہیں خاصی تگ و دو کرنا پڑی۔ شاہدہ کا پاؤں دال کی پتیلی میں جاتے جاتے بچا، رضیہ دوسرے پتیلے میں غوطہ لگانے سے بچ گئی، مگر تسلے پر ایسا پاؤں پڑا کہ وہ بیچاری پھسلتی ہوئی کچن کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ بہرحال کسی طرح رضیہ چولہے پہ چڑھے بغیر پتیلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر جو انہوں نے اندر جھانکا ہمیں لگا باہر نہیں آئیں گی۔ ان کے سفید چہرے اور بھچے ہوئے ہونٹوں سے ہمیں شبہ سا ہوا کہ کہیں سانس روکے روکے اللہ میاں کے ہاں تو نہیں چلی گئی۔ پھر جو ایک آواز ان کے حلق سے برآمد ہوئی تو اسے آواز کم، گراہٹ زیادہ کہیں گے، بلکہ ہمیں تو وہ ایک زنگ آلود انجن کی پہلی گراہٹ محسوس ہوئی۔ تم نے یہ تحری پکائی ہے؟ وہ پورے زور و شور سے ہمارے منہ سے کان میں دھاڑی۔ یہ چاول ہے؟ لگتا ہے ہر دانہ مارے خوف کے دوسرے سے لپٹ گیا ہے۔ یہ تحری پکائی ہے تم نے منی؟ وہ شاہدہ کے کندھے سے جو اب ایک پتیلی پر سوار ہو کے واپس آ گئی تھی سر ٹکا کے باقاعدہ رونے لگی۔ رضیہ نے جو پتیلے میں جھانکا تو ان کی آنکھیں بند ہونا بھول گئیں اور پھر فوراً آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ یہ ہم کھائیں، یہ لئی؟ انہوں نے پلٹ کر بے بسی سے شاہدہ کو دیکھا۔ اتنی یرکان زدہ دال؟ نہیں! شاہدہ کے منہ سے بھی ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی دیگچے میں گر جاتی ہم نے بروقت انہیں سنبھال لیا۔ شرمندگی کے مارے ہمارا منہ لال تھا اور آنکھیں کسی نئی نویلی دلہن کی طرح جھکی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کی گراہٹ دوبارہ بیدار ہوئی۔ شاہدہ نے چمٹا اٹھایا اور رضیہ نے ڈوئی، اور شاہدہ بڑے سنگین لہجے میں گویا ہوئی۔ منی، تم اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لو تو بہتر ہے۔ جس طرح تم اپنے قد سے بڑے اور ڈھیلے کپڑے پہن کر یہ ظاہر کرتی ہو کہ تم بہت مدبر، بہت ذہین لڑکی ہو نا، اسی طرح تم اپنی شکل سے یہ دھوکہ بھی بہت اچھا دیتی ہو کہ تم خاصی سلیقہ مند ہو، مگر جیسا تمہارا حلیہ ہے ویسا ہی تمہارا کھانا، تمہاری طرح بالکل ننگے پاؤں۔ خبردار، آئندہ بس چٹنیاں سلاد بنانے یا آٹا اور ہماری چٹیاں گوندنے سے آگے مت بڑھنا، ورنہ بہت ممکن ہے کہ رضیہ تمہاری گردن کی بوٹیاں بنا کر ہمیں اچھا سا سالن پکا دے۔ بس پھر تو یہ عالم تھا کہ اگر کبھی بھولے سے کسی ڈش کو پکانے تو کیا چھونے کا ارادہ بھی ہماری آنکھوں سے جھانکا تو ایک دم 2 انجن سٹارٹ ہو گئے۔ نہیں، تم جاؤ بھائی، دھنی کی چٹنی پیسو۔ اور ہم دانت پیستے ہوئے اسی کام میں لگ جاتے جس کا ہمیں حکم ملتا۔ ہمیں گھسے ہوئے اور بدرنگ اور اپنے جیسے پھٹے پرانے کپڑے بہت پسند تھے۔ ایک بنیا شاید ہماری اسی صفت پہ مرمٹا تھا، اس کے ابا کباڑیے تھے۔ جانے اس نے ہمیں کہاں دیکھ لیا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس سے زیادہ کم خرچ بالا نشی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لڑکی کو جو پہنا دو پہن لے گی، جو کھلا دو کھا لے گی۔ مگر ہماری ماں کھٹک گئیں کہ کہیں افراتفری میں کسی غلط جگہ نہ بیاہ دیں۔ کباڑیے ہیں، کل کو ہماری منی بیگم کو بھی گھر کا کاڑ کباڑ سمجھ کے، پرانا مال سمجھ کے اونے پونے بیچ دیا تو اس لیے وہاں منع ہو گیا۔ ویسے ہمیں دادا حضور نے اسی حلیے میں پسند کیا تھا، تنخواہ ان کی بھی زیادہ نہ تھی۔ ایک دن اماں بری طرح تل میں لا گئیں۔ جب دیکھو بھائی کے کپڑے چڑھائے آستینیں الٹ لیں۔ اے دلہن، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے؟ چھوٹی گئی اپنے گھر اور یہ یوں ہی اپنے قد سے بڑی چپل پہنے سٹر پٹر پھرتی رہ جائے گی، اور یہ تم اسے بچہ کیوں سمجھتی ہو؟ ارے کوئی فکر پریشانی تمہیں ہے بھی کہ نہیں؟ امی نے حسب عادت
مسکرا کر سروتا پاندان میں رکھا اور الامیہ کے کندھوں پہ ہمارا بوجھ ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئیں، مگر اماں اور خورشید خالہ سر جوڑ کے بیٹھ گئیں کہ کس کی قسمت پھوڑ دی جائے اور وہ کون سی ترکیب ہو کہ ہم اپنے گھر کو سدھاریں۔ اور پھر یوں ہوا کہ سامنے والی اماں، طارق چچا کی بیوی اور شفیق بھائی کی بیوی سبھی اس تگ و دو میں لگ گئیں کہ اس بنٹے کو ایسا چمکدار موتی ثابت کیا جائے کہ دیکھتے ہی لڑکے کی آنکھیں پھٹ جائیں۔ قسمت تو خیر بعد میں پھوٹ ہی جائے گی اور وہ بیچارہ بے خبری کے عالم میں آنکھوں دیکھی مکھی نگل لے، یعنی ہمیں بیاہ کے لے جائے۔ مگر یہ عورتیں بھی اس مشن میں بری طرح ناکام ہو گئیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ عورتیں کبھی عورتوں کی باتوں میں نہیں آتی۔ جہاں یہ عورتیں کسی کو ہمارے حق میں خوب دلیلیں دے کے قائل کرتی، وہ عورت بھی اس بیان کا 80% حصہ از خود اس میں سے نکال کے کسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں عین 2 بجے ہمارے گھر چھاپا مارتی اور ہمیں بالکل اصلی شکل میں دیکھنے میں ضرور کامیاب ہو جاتی۔ ظاہر ہے اس وقت نہ تو ہم تیار ہوتے، نہ ہی چائے کی ٹرے ہمارے ہاتھ میں ہوتی، اور پھر ہم جیسے کے لیے پسندیدگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر صاحب پھر بھی بات بن ہی گئی، اور وہ بھی ایک نہیں 2 مردوں، جاوید بھائی اور سلطان صاحب کی کوششوں سے ان کا رشتہ ہمارے لیے آیا۔ جاوید بھائی نے ان سے ہمارے پاپا کا حسب نسب، پاپا کی شرافت، ان کی ذہانت، ان کے اندر چھپی ہوئی پراسرار کشش اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاپا بہت شرمیلی طبیعت کے مالک تھے، شرماتے تو جیسے گال گلاب کی طرح لال ہو جاتے، چہرے پہ پھلجھڑیاں سی چھوٹتی تھیں، اور جب وہ نظریں جھکاتے تھے تو پلکیں کافی لمبی نوکیلی محسوس ہوتی تھیں۔ آخر میں انہیں یہ بھی بتا دیا کہ لڑکی ہو بہو باپ پر گئی ہے۔ بہرحال جاوید بھائی کا انداز بیاں ایسا دل نشیں تھا کہ ان کا دل ہمارے پاپا پر بری طرح آ گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ بہت پہلے الامیہ کے ہاں چلے گئے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ یہ رشتہ، خیر صاحب یوں پاپا کے نام پر ہمارا اور ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس رشتے میں سب سے اچھی بات ہمارے لیے اور حماقت ان کی طرف سے یہ ہوئی کہ انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کہ بس 15 دن کے اندر اندر ہماری شادی کر دو، ورنہ ہم نے ایک اور لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ اماں نے برا منائے بغیر سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور لڑکے کا ماتھا چوم لیا، ورنہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر عبوری دور میں لڑکے نے لڑکی کو نظر بھر کر دیکھ لیا تو ممکن ہے کہ اپنا خیال بدل دے، اور اگر یہ عرصہ اور طویل ہوا تو لڑکی کو اتنے دنوں تک پردے کے بہانے کیسے چھپائیں گی؟ اچھا ہے جتنی جلدی یہ بلا سر سے اترے۔ ساتھ ہی ایک تشویش نے بری طرح انہیں پریشان کر دیا کہ لڑکے کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں نا؟ اب آپ خود ہی سوچئے کہ ہم جسے چھوٹے بہن بھائیوں نے آپا کہنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، جنہوں نے ہمیشہ کراری آواز میں ہمیں منی کہہ کے آواز دی ہو، دروازے پہ دھڑ دھڑ ہے تو منی تم جاؤ، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ہو تو بھائی اٹھاؤ فون، دیکھو باہر جمع دار ہے کوڑا دو، جاؤ جا کر آٹا گوندھ لو، برتن دھو دو۔ وہ منی اتنی معتبر کیسے ہو گئی کہ یونیورسٹی کے ایک لیکچرار نے اسے پسند کر لیا۔ رشتہ طے ہوتے ہی سب کی نظریں بدل گئی، ان میں ایک عجیب سی کیفیت اتر آئی جسے احترام یا محبت تو ہرگز نہیں کہیں گے، ہاں البتہ آپ اسے ایک بے یقینی کی کیفیت کا نام ضرور دے سکتے ہیں، جس میں انتہائی درجہ تضحیک اور کشمکش گھلی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ ہم سے چھوٹے منا، بابو، بیبی بھی جب ذرا احترام سے آواز دیتے تو بھی وہ شکوک و شبہات سے لبریز ہوتی۔ اول تو انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ پھٹے پرانے گھسے پہ کپڑے پہننے والی لڑکی نئے نویلے چمکدار اور بھڑکیلے کپڑے پہنے گی۔ ادھر چچی جان پریشان تھیں کہ اسے تو کوئی کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، گلاس مانگا تو پلیٹ گرا دیتی ہے، سیدھی چلے تو اماں سے جا ٹکراتی ہے، دائیں مڑے تو دروازے کو ٹھوکر مار دی۔ انہیں یقین تھا کہ یہ آرام سے اپنے میاں کی چٹنی تو بنا دے گی اور ساس کا قیمہ بھی، مگر پکانا ریندھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ خالد بھائی جان کو یہ تشویش کھائے جا رہی تھی کہ اگر کہیں جذبات میں آ کر غرارہ پہن کے برتن دھونے بیٹھ گئی تو کیا ہوگا؟ خورشید خالہ کو یہ ڈر تھا کہ یہ جوبلی کی طرح سارے گھر میں جگ پھیریاں کھاتی ہے، دلہن بن کر 3-4 گھنٹے نچلی کیسے بیٹھے گی، اور جس نے گھونگھٹ کی آڑ سے مہمانوں کو تاڑنا شروع کر دیا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ چھوٹی چچی کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ یہ اتنی دیر تک کیسے چپ بیٹھے گی، اسے تو دلہن بننے کی عادت بالکل نہیں، نہ اس نے آج تک قریب سے کوئی دلہا دیکھا ہے، اور اگر یہ اس کو دیکھ کر ہنس پڑی جیسا کہ عموماً
کسی نئی اور عجیب چیز کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے تو اسے کیسے قابو کیا جائے گا؟ عرفان بھائی جان یوں پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لپک جھپک غرارت سنبھالتی باراتیوں کے استقبال کو دوڑی چلی جائیں، اور اگر کہیں زیادہ اخلاق میں آ کر سسرال والوں سے گلے ملنے لگی تو کیا ہوگا؟ ان سے تو کوئی بعید نہیں کہ یہ دلہا میاں کو بھی گلے لگا لیں۔ اور ادھر خود ہم بھی عجیب کشمکش اور بے یقینی کا شکار تھے، بار بار آئینے میں جھانکتے اور حیران ہوتے کہ اماں نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی تو کیسے؟ شاید اسی لیے انہوں نے اب تا شادی ہمارے دروازہ کھولنے پہ پابندی لگا دی تھی کہ اگر انہوں نے ہمیں ہماری اصلی حالت میں دیکھ لیا تو کیا کریں گے۔ ان سب باتوں کا احساس ہمارے گھر والوں کو شدت سے تھا، لہٰذا ہماری لیپا پوتی میں خاصے اہتمام سے کام لیا گیا اور ہمیں پینٹ کرنے کا کام شہناز باجی کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے کمال مہارت سے ہماری اصلی شکل چھپا دی اور یوں ہم منی سے ایک ہاؤس وائف بن گئے۔ اب اگر آپ اس صدی میں بھی معجزوں کے قائل ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹس کے اس فرق نے تو پہلے ہی ہمارے ہوش کھو دیے، اور جب ہوش آیا تو خوشی کے مارے باتیں یہاں سے وہاں تک کھل گئیں جب ہمیں پتہ چلا کہ اتفاق سے ہماری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو نہ صرف ایک مدت سے رومانوی فاقے کا شکار ہے بلکہ رومانس کی اس کی زندگی میں قحط سالی ہے۔ ان کی منگیتر نے بھی انہیں بزدل قرار دے کے اپنا پلہ چھڑا لیا، کیونکہ جب ان کی منگیتر نے انہیں گرلز ہاسٹل کے سامنے برگد کے درخت کے نیچے ملنے کو کہا تھا تو ہمارے میاں تھر تھر کانپنے لگے کہ وہاں تو بہت سانپ ہوتے ہیں، اگر عین ملاقات کے وقت کوئی نکل آیا تو ہمارے ڈر کے وہ ان سے لپٹ جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ منگیتر صاحبہ نے انہیں تسلی دی، ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو یہ پسینے پسینے ہو جائیں گے۔ آخر تنگ آ کر اس نے سب کے سامنے کیمپس کی جھاڑیوں کے کنج میں بیٹھ کر باریکی تفصیل طے کرنا چاہی تو ہمارے موصوف میاں بالکل ہی بدک گئے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ بڑے تنتنے سے ناک چڑھا کے انہوں نے انہیں مریل ٹٹو کے خطاب سے نوازا اور ٹھک ٹھک بھناتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف چلی گئیں، اور یہ دور تک ان کے کان سے دھواں نکلتے دیکھا گئے مگر آگے بڑھ کے منایا نہیں۔ یہ چھٹی لڑکی تھی جو ان کے خود ساختہ شریفانہ اصولوں سے ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ گئی، مگر ان کے پائے استقامت میں ذرا جنبش نہ آئی، اور یوں یہ قصہ بھی تمام ہوا۔ بہرحال انہوں نے بھی اسی وقت 7ویں دفعہ قسمت آزمائی کا عہد کیا اور جذب کے عالم میں طے کر لیا کہ 15 دن کے اندر اندر جو بھی دکھائی دی پکڑ کے اپنی دلہن نہ بنا لیا تو نام نہیں، اور یوں ہم ان کے گھر آ گئے۔ ہمیں اس سے قطعی کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کے ایسے اور کتنے ناتمام قصے تمام ہوئے، کتنی گرل فرینڈز تھیں، کتنی منگیتر تھیں، کتنے رومانوی قصے تھے۔ ہمارے تو پاؤں اس وقت مارے خوشی کے زمین پہ نہیں ٹکے جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ لڑکا اکیلا 14 سال سے لوکی کاٹ رہا ہے اور ابال ابال کے کھا رہا ہے۔ تیل کو وہ سر پہ لگانے کی کوئی چیز سمجھتا ہے۔ جس سے ہماری شادی ہوئی ہے اس موصوف کو ناریل کے تیل اور تلوں میں فرق بالکل بھی نہیں پتا، کبھی کبھار آلو بھی ابال لیتا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر ابلی ہوئی لوکی میں ذرا سا تیل پڑ جائے اور کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ جس تیل کو آپ نے سر پہ چپڑا ہوا ہے اسے اگر مچھلی کے سر پہ چپڑ کر توے پہ ڈال دیں تو اس سے مچھلی کا ذائقہ بہت مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو خیر صاحب، اگر قحط سالی کا یہ عالم ہو تو ساون کے اندھے کو ایک آدھ چھینٹا ہی سارا عالم ہی اسے ہرا ہرا نظر آتا ہے، اور یہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے تھے، پتہ ہے ہماری بیگم بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، کبھی آئیے گا ہمارے گھر کھانا کھانے، انڈے تو ایسے بناتی ہیں کہ واہ واہ، اور لوکی۔ اماں سے جب انہوں نے یہ کہا تو اماں بیچاری تو سانس روک کے کھڑی ہو گئیں کہ شاید یہ نوشے میاں کے طنز کا انداز ہے، اصل گولا تو تب پھٹے گا جب ہماری پوتی کو چھوڑ کے چلتے بنیں گے۔ مگر جب ان کا خیال غلط نکلا تو وہ بہت خوش ہوئیں، مگر پھر بھی حیرانی ان کی آنکھوں سے جھانکتی رہی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انڈے پہ ہاتھی کیسے کھڑا ہو گیا وہ بھی سر کے بل۔ اب آپ لوگوں سے کیا پردہ، جہاں ہمارے انہوں نے کسی دوست کو کھانے پہ بلایا ہم نے کھٹ فون گھما دیا، امی اور طاہرہ سے کہہ دیا آپ لوگ ذرا سویرے سے آ جائیے گا، پھر ظاہر ہے کہ رات کو لوگ انگلیاں چاٹتے ہوئے واپس جاتے اور ہمارے میاں ہم پہ صدقے واری جاتے اور ہم امی اور بھابھی سے نظریں چراتے، مگر آفرین ہے دونوں کی فراخ دلی پہ کہ انہوں نے کبھی ہمارا بھانڈا نہیں پھوڑا۔ بہت ممکن تھا کہ ہم بڑھاپے تک بی فاختہ کے انڈے کھاتے رہتے اور وہ انڈے سہ سہ کے ہلکان ہو جاتی۔
آہستہ آہستہ ہم اپنی پرانی اوقات بھول گئے اور اسی لیے اکڑ اکڑ کے چلنے لگے، بلکہ اتلے پانی کی مچھلی کی طرح خوب اچھلے، خوب کودے۔ قدرت کو ہمارا یہ بلا وجہ غرور بے انتہا برا لگا، اور جس طرح جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے، اللہ میاں نے ہمیں ہماری سسرال کی آبائی حویلی پہنچا دیا۔ وہاں ہماری ساس اماں نے وہ لاڈ کیے، وہ نخرے اٹھائے کہ ہم دم بخود رہ گئے۔ ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے ہی دیتا ہے۔ خوب مزے کیے، ایک سے ایک پکوان ہاتھ ہلائے بغیر دسترخوان پہ حاضر، اور ہماری ساس اماں سلیقہ مندی اور گھرداری میں ہماری امی اور اماں بھابھی سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ کھانے والے چاہے اس کھانے کے بعد ان کی انگلیاں بھی چاٹ کر جائے، یا کم از کم پتیلیاں ہی توڑ توڑ کے کھا جائے۔ اچار، چٹنیاں اور مربع بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اگر اناناس کا مربع ہے تو لگے گا ابھی ابھی تازہ کاٹ کے پلیٹ میں سجایا ہے۔ آم کا مربع کسی کنواری کی آنکھ کی طرح شفاف کہ اس پار دیکھ لو۔ مچھلی پکائی ہے تو وہ بھی سالن کے ڈونگے میں سانس روک کے آنکھیں کھولے پڑی ہے۔ مرغ پکاؤ تو ایسا جیسے ابھی بولنے لگے۔ اور پھر ایک دن جب ہماری ساس اماں نے بڑے پیار سے ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ آج تو ہم بہو ماں یعنی بہو ماں کا ہاتھ ہانڈی میں لگوائیں گے، تو ہم بے ساختہ اچھل پڑے۔ باخدا ہمارا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہاں تو سارے ہی احترام کے رشتے ہیں، ہم کیسے انہیں کسی پتیلے میں گرتا دیکھ کر اچکیں گے؟ اور پھر یہاں کس کو فون کریں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے میکے والا۔ ہماری آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو آ گئے، دل ہی دل میں رونے لگے۔ اللہ میاں سے گلہ کیا کہ کیوں دیار غیر میں اپنوں سے دور مارا، کچھ تو ہماری بے کسی کی لاج رکھ لی ہوتی۔ اگر ہم نے یہاں مچھلی پکائی تو کون ہے جو اس پہ یقین کرے گا کہ یہ مچھلی ہے؟ ابھی ذہن پہ زور ڈال رہے تھے کہ اکو یعنی چھوٹی نند نے زور سے کہا، آج نہیں بھائی، آج رات کا کھانا ہمارے گھر ہے۔ شکر ہے ہم نے رکا ہوا سانس واپس کیا، ورنہ آج تو اماں کو ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ بہو ماں صرف ہانڈیوں کو ہاتھ لگانا ہی جانتی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ الٹ دیں گی۔ یہاں آنے کے بعد ایک بات جو ہم نے محسوس کی وہ یہ کہ ہمارے میاں کی نظریں کچھ بدل سی گئی ہیں۔ اب جب وہ مرغی کا سالن کھاتے تو ہمیں ان کی آنکھوں میں یہ گلا صاف نظر آتا تھا۔ اچھا تو تم ہمیں بیوقوف بناتی رہی؟ دیکھا، مرغی کی شکل بالکل مرغی جیسی ہوتی ہے، الو جیسی نہیں۔ گائے اپنی اصلی شکل میں لگڑ بھگا ہرگز نہیں ہوتی، اور مچھلی ایسی ہوتی ہے نہ کہ ویسی جو تم نے چوہے کی شکل میں ہمیں کھلائی تھی۔ اور پھر ان 1 مہینہ 12 دنوں میں میاں کی نظروں میں ہماری مقبولیت کا گراف تیزی سے گرتا چلا گیا، جیسے بیروں سے لدی جھاڑی کو زور زور سے ہلائیں تو پٹا پٹ بیر گرنے لگتے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ کوفتوں اور بنٹوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ لئی جسے وہ بھات سمجھ کے کھاتے تھے دراصل چاول نہیں بلکہ پتنگوں کو جوڑنے کے کام آتی ہے۔ اور پھر ہمارے میاں جی کا سویا ہوا مردہ ذوق جو ہوسٹلوں کے اور اپنے بنے ہوئے کھانے کھا کھا کے مر چکا تھا، دوبارہ 7 سروں والی خطرناک بلا بن کے جاگ اٹھا، اور یوں ان کے وہ حواس خمسہ جو کراچی کی دھول مٹی اور بسوں کے دھوؤں نے معطل کر دیے تھے، خصوصاً سونگھنے اور چکھنے کی حس دوبارہ جاگ اٹھی۔ اور واپسی کے بعد تو یہ عالم ہو گیا کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آنکھوں میں خون اتر آیا اور تیوری پہ بل آ گئے، بات بات پہ کاٹنے کو دوڑنے لگے۔ اور اب تو یہ عالم ہے کہ یہ تم نے بھنڈی پکائی ہے یا بھنڈار خانہ؟ ارے یہ ٹماٹر کیا ہمارے خوف کے سفید پڑ گئے، ان کا لال رنگ کہاں اڑ گیا؟ یہ دال کیسے جل گئی؟ یہ تم نے ہلدی ڈالی ہے کیا؟ آج اس لوکی کا مائنو تھا؟ یہ تو رہی ہے کہ لئی؟ اور یہ بریانی ہے؟ لگتا ہے ہر چاول حلق تک زردہ پی گیا ہے۔ ایک دن فرمانے لگے، بیگم ذرا مرغے کا شوربہ ڈونگے میں ڈال کر تو لانا۔ ہم نے پوچھا وہ کیوں؟ سر جھٹک کر بولے، مسجد کے امام صاحب سے فتویٰ لینا ہے کہ کیا مرغے کے اس شوربے سے وضو جائز ہے۔ صاحب ہمیں تو پتنگے لگ گئے، مگر مجال ہے جو اطمینان میں ذرا فرق آیا ہو ہمارے میاں کے۔ اسی طرح ایک دن فرمانے لگے، بیگم پلیز مائنڈ مت کرنا، اس سالن کو نا ڈسٹ بن میں ڈالو، وہ کمبخت بلی 4 دن سے میاؤں میاؤں کر رہی ہے، اچھا ہے منحوس۔ اور پھر ابھی پرسوں ہی کی بات ہے کہ سامنے والے گھر کے لوگ پریشان ہو کے ہمارے یہاں آئے اور بولے، محلے میں آوارہ کتے بہت ہیں، کیا کیا جائے؟ ہمارے میاں بہت متانت سے سر ہلا کے بولے، ہماری بیگم سے کھانا پکوا کے نا جگہ جگہ پھینکوا دے، خود ہی مر جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم نہ خود کو جیتوں میں شمار کرتے ہیں نہ مردوں میں،
ہم اتنے پھوڑ کیوں ہیں؟ ہمیں آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ اب جب کہ ہم 3 بچوں کی والدہ ہیں، عزت آج بھی ہماری رتی برابر نہیں۔ ہمارے ان کا جب جہاں جس کے سامنے جی چاہتا ہے، ہمارے پھوڑ پن کی ڈکشنری کھول کے خوب مزے لے لے کے ہمارے قصیدے سناتے ہیں اور صاحب محفل خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس بات سے قطعی نظر کہ ہم بھی وہیں موجود ہیں اور دکھ، پچھتاوے، ندامت، شرمندگی کے کتنے ہی خاموش آنسو اندر ہی اندر ہمارے دل پہ گر رہے ہیں۔ ہم نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے سے کریں گے، خاص کر اپنی دونوں بیٹیوں کو ہر ہنر سکھائیں گے تاکہ زندگی میں ان کو ہماری طرح یوں ذلت نہ برداشت کرنی پڑے اور پھوہر پن کے ایسے طعنے نہ سننے پڑے جو ہم دن رات ہر آئے گئے کے سامنے سنتے ہیں اور نادم ہیں۔ اور اپنی کہانی آپ کو، تمام لڑکیوں کو بتانے کا مقصد بھی اپنی تضحیک یا تذلیل کرنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے اس دردناک تجربے کے ذریعے آپ کو زندگی کی بہت سی تکالیف سے بچانا ہے۔